नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका क़ल्बन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। ए अल्लाह, जो तूने हमें सिखाया इसके साथ नफ़ा दे और हमें वो सिखा जो हमें नफ़ा दे और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा नया सबक है आया नंबर 27 to 31 सूरह अल इमरान। सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह उसके बाद की आयत की तफसीर। उम्मीद है कि जो दुआ मैंने बताई थी कि ये सूरह अल इमरान में एक दुआ है, आया नंबर 26, ये पूरी आया ही दुआ है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तक। तो आप लोग इसे याद कर रहे होंगे, बेशक 2-2 3-3 वर्ड्स करके याद करें। बहुत खूबसूरत दुआ है, हमेशा पढ़ते रहिए। अल्लाह ताला की बहुत बरकत, वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा ही बरकत से नवाजते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चीज़ है जो नहीं अता फरमाते, चूँकि इस पे हमारा ईमान कामिल हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो जब जो चाहे ले भी सकता है और जो चाहे दे भी सकता है। हमारी तबीयत में करार, सुकून, सब्र आने लगता है। वरना हम होता है ना कि ज़रा सी चीज़ इधर से उधर हो गई तो बेचैन हो जाते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहे वो कर सकते हैं, वो कादिरुल मुतलक है, हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इस दुआ को प्लीज़ याद करें आप लोग। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आज 27 से 31 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुलिजुल लैला, ता पर पेश है ना, तो इसका मानी है तू, और जो ये वलिच होता है ना, वाव लाम जीम, ये तो दाखिल करना। ठीक है, यानी मुश्किल काम को आसान करना, जो चीज ना कोई कर सके वो करना, मुश्किल से कोई ऐसी चीज करना। तुलिजु लैला, तुलिजु तो दाखिल करता है, लैल रात को, फी में, अन्नहार दिन में, व और, तुलिजु नहारा तू दाखिल करता है दिन को, फी में अल्लैल रात में, व तुखरिजु और तू निकालता है। अब तुलिजु का मतलब होता है दाखिल करना और तुखरिजु का मतलब होता है निकालना। कभी आपने देखा होगा मॉल वगैरह पे भी जाते हैं तो वहाँ एग्जिट लिखा होता है, यानी निकलना। ठीक है, तो वह तुलिजु और तू निकालता है अल-हय्य जिंदा को, मिनल मय्यित मुर्दा से, व तुखरिजु और तू निकालता है अल-मय्यित मुर्दा को, मिनल हय्य जिंदा से, व तर्ज़ुक़ु और तू रिज़्क़ देता है, मन तशाअ जिसको तू चाहता है, बिग़ैरि हिसाब बगैर हिसाब के। ला यत्तखिज़ु, ला ना, अब इसे ला नहीं पढ़ना हमने, ला ना यत्तखिज़ बनाए, अल यत्तखिज़ुल मुमिनून ना बनाए मोमिन, अल काफिरीन काफिरों को, औलिया दोस्त, मिन दून सिवाय मोमिनों के, अल मोमिनीन मोमिनों के, यानी मोमिनों के सिवा दोस्ती ना करें काफिरों से। मन और जो कोई यफ़अल करेगा, यानी ऐसा करेगा, ज़ालिका ये या ऐसा, फलैसा तो नहीं, मिनल्लाहि अल्लाह से या अल्लाह की तरफ से। मिन का माने होता है से,
لیکن یہاں پر اللہ کی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں. فی شیئن کسی چیز میں، الا مگر، یہ کہ، ان کا معنی یہ کہ بھی ہے، یعنی کہ بھی اور اگر بھی، یہ کہ تتقو تم بچو. تقوی سے ہے نا یہ ورڈ، ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں. اور والی کا ماضی کا صیغہ ہے، تتقو تم بچو، منہم ان سے، تقاتا بچنا، یعنی ایسے بچو کہ جیسے بچنا ہے کسی چیز سے، ہمیں مست ہے. وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم کو. اب یہ حذر ورڈ بھی ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے. یہ ورڈ سب آپ لوگوں کو رٹ گئے ہوں گے ماشاءاللہ. وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم کو، کم ہے نا تو تم کو، اللہ نفسہ اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ اور الہ طرف، اللہ کے، المصیر لوٹنا ہے، اور طرف اللہ کے لوٹنا ہے. قل کہہ دیجئے، ان اگر، تخفو تم چھپاؤ. اب شروع میں تا لگا ہوا نا تو یہ فعل مضارع ہے. تخفو تم چھپاؤ. اب یہ نہیں ہو کہ آپ کہیں کہ والی پر تو ماضی کا صیغہ ہے، نہیں، یا شروع میں تا آ گیا تو یہ چھپاؤ گے یا چھپاتے ہو. ماضی یا پریزنٹ دونوں میں آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن تم چھپاؤ گے یہ زیادہ سوٹ کر رہا ہے. ما فی صدورکم، ماں جو، فی میں، صدور کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں سینے کو، صدر کی جمع صدور ہے، سینوں میں، کم تمہارے، جو تمہارے سینوں میں ہے. او یا تو بدو ہو، شروع میں تا ہے تو تم، بدو تو ظاہر کرنا، جیسے تخفو چھپانا ہوتا ہے تو بدو اس کا ظاہر کرنا، اپوزٹ ہے. تو بدو ہو یا تم ظاہر کرو گے، ہو لگی ہوئی شروع میں تو اس کو، یعنی جو سینوں میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو گے. یعلم اللہ جانتا ہے اس کو، یعلم جاننا، ٹھیک ہے. اللہ جانتا ہے اس کو اللہ. وَيَعْلَمْ وہ جانتا ہے، ما فی السماوات ما جو، فی میں، السماوات آسمانوں میں ہے، ٹھیک ہے، جو آسمانوں میں ہے. وما اور جو، فی الصدور فی الارض اور جو زمین میں ہے. واللہ اور اللہ، علی اوپر، کل شیء قدیر ہر چیز کے قادر ہے. یوم جس دن، تجدو پائے گا، کلو ہر، نفس شخص، ما جو، عاملت اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسبت اس نے کمائی کی، عاملت اس نے عمل کیا، من خیر نیکی میں سے یا نیکی کا، محضرن حاضر کیا ہوا، وما اور جو، عاملت اس نے عمل کیا، من سوء برائی میں سے، ٹھیک ہے. سو کہتے ہیں نا سیئات گناہوں کو کہتے ہیں، تو سو برائی میں سے. تودو وہ چاہے گا، شروع میں تا ہے بدو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور تودو وہ چاہے گا، لو کاش، انا بے شک، بینہا اس کے درمیان، یعنی اس کے نفس کے درمیان، اس کے درمیان، و بینہو اور اس کے درمیان یعنی عمل کے درمیان، جو وہ کرے گا، جو اس کا نفس چاہے گا، جو وہ عمل کرے گا. بینہو کا مطلب ہے اس کے درمیان، یعنی اب دونوں کے نیچے ہے نا کہ بینہا اس کے درمیان، یہاں آپ لکھیں گے یعنی نفس، اب بینہو اور اس کے درمیان یعنی عمل، تاکہ واضح ہو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. آمادن فاصلہ ہوتا ہے، بعیدہ دور کا. بعید کہتے ہیں نا یہ بات ابھی بڑی دیر کی ہے، بعید کی ہے تو بعید، پھر بعید بھی کہتے ہیں، ماضی بعید، ٹھیک ہے. تو بعیدن دور کا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، یہ پہلے بھی ورڈ اسی سبق میں ہم نے پڑھا ہے. نفسہ اپنی ذات سے. واللہ اور اللہ، رؤوف بالعباد رؤوف بہت شفقت والا ہے، بہت نرمی کرنے والا ہے، بالعباد بندوں پر، یا ساتھ بندوں کے بھی ہے نا، تو آپ ساتھ بندوں کے بھی لکھ سکتے ہیں اور بندوں پر بھی لکھ سکتے ہیں.
یعنی گویا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو برے انجام سے آگاہ کرنا بھی اس کا بندوں پر کرم ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ غلط کام نہ کرو، ڈرا رہے ہیں ہمیں. یہ بھی اللہ کی محبت کی ایک دلیل ہے کہ وہ ہم پر شفقت یا نرمی یا ترس کھاتے ہوئے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرنا. یہ بھی ہے کہ ہم اس طرح ہی بچ جائیں گناہوں سے. کل کہہ دیجئے ان اگر کن تم ہو تم تو ہبون، حب سے ہے نا محبت، تو ہبون تم محبت رکھتے ہو یا کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو میری اتباع کرو. پس یا تو اتبع کہتے ہیں تابعین اتباع کرنا، اونی نون کے نیچے زیر لگی ہے تو میری، جیسے ہم ربی پڑھتے ہیں نا تو با کے نیچے زیر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرے رب. ٹھیک ہے، تو اتبعونی یہ یا کے نیچے جو زیر ہے یہ میرے کا معنی دے رہا ہے، تو میری اتباع کرو. یحببکم محبت کرے گا تم سے، اگر تم میری اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ، یعنی میری اتباع کرو گے تو محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ. وَيَغْفِرْ پھر دوسری نعمت بتائی جا رہی ہے، اور بخش دے گا لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو. ذنبن کہتے ہیں نا ایک گناہ، ذنوب اس کی جمع، زال نون با اس کا روٹ ورڈ ہے. وَيَغْفِرْ یعنی پہلی بات کیا کہ محبت کرے گا تم سے اللہ، دوسری بات بخش دے گا اللہ تمہارے گناہوں کو. واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارا سبق پورا ہوا. اب ہم تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیات کی تفسیر آج کی آیات کی تفسیر آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیات میں ہم نے جو پڑھا اس کا لب لباب یہ تھا، آخر کی جو آیات ہیں کہ آخرت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص دنیا میں جیسا عمل کرے گا اس سے آخرت میں بھی ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا. کسی پر کوئی رائے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ہر ایک کی کمائی کا مکمل بدلہ اسے جزا یا سزا کی صورت میں دیا جائے گا. اور چونکہ یہ اہل کتاب جو حق سے اعراض برتتے ہیں تو اس دن جب یہ سامنا کریں گے نا اس بات کا، تو جس دن کی یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ جس کی سختی اور ہیبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہی تمام بادشاہی کا مالک ہے، ساری سلطنت اسی کی ہے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائیاں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اب جو آج ہماری آیا ہے وہ ہے آیا 27 سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی کہ تولج اللیل فی النہار، یعنی وہی رب ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں لے جاتا ہے، اور وہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور وہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. اور رب ہی ہے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی یہاں یہ بات اچھی طرح واضح فرما دی. پہلے بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ہی علی کل شیء قدیر، قادر المطلق ہے. وہ جو چاہے دے، جو چاہے لے لے، اور جسے چاہے حاکم بنا دے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے گدھا سے مراد فقیر ہے، گدھا نہیں گدھا، فقیر بنا دے، اور جو کمزور اور لاچار ہے انہیں طاقتور بنا دے. وہ رب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جو یعنی اللہ رب العزت وہ رب کائنات ہے کہ جو جسے چاہے جیسا چاہے کر لے، رات کو دن میں داخل کر دے. یعنی اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں ہمیں بتا رہے ہیں. چونکہ ہم دیکھتے تو ہیں کہ رات ہوئی اب دن ہوا، کتنی بڑی دیکھیں رات نعمت ہے کہ رات آتی ہے، دن بھر کا تھکا انسان بستر پر جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے. اگر پورا وقت رات ہی رات رہتی تو ہم کیا کرتے، یا پورا وقت دن ہی دن رہتا تو ہم کیا کرتے. تو اللہ رب العزت اپنی
نشانیاں اس لیے بتا رہے ہیں کہ انسان میں بھولنے کا مرض ہے، وہ بھول جاتا ہے. ہم اللہ کی نعمتوں کو بھی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بس مل رہا ہے. کبھی غور کیا ہم نے سورج، ہمیں سورج سے کیا فائدہ ہے، چاند سے کیا فائدہ ہے، پانی کتنی بڑی نعمت ہے. جیسے کہ سورہ ملک میں ہی فرمایا کہ اگر یہ پانی زمین کے اندر لے جاؤں گے اور چلا جائے، ظاہر اللہ رب العزت ہی لے جائیں گے، تو کیا کرو گے اس کے بغیر؟ زندگی ہے یہ پانی. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم بہت پہلے سورہ بقرہ میں بھی بات کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور یعنی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ رب ہے، اس کے بے حساب ہر ایک کو جو چاہے دے. اس کے ہاتھ میں عزت ہے، ذلت ہے، بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہے. سردی کے موسموں میں دن اور رات میں کمی بیشی کرنا اسی کے دائرہ اختیار میں ہے. مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالنے سے مراد کہ نطفہ سے انسان اور انسان سے نطفہ بنانا اسی کا کام ہے. اسی طرح انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا نکالنا اسی کا کام ہے. اسی کو کہتے ہیں زندہ سے مردہ. بعض اوقات آپ دیکھیں مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو زندہ سے مردہ نکلتا ہے نا، اسی طرح انڈے سے مرغی نکلتی ہے تو پھر مردہ سے زندہ نکلا. تو کافروں سے اور مومن جو ہیں، مومنوں سے کافر بھی اللہ رب العزت ہی بناتا ہے. یہ توفیق بھی وہی دیتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ جب اللہ ہی توفیق دیتا تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم بھی کریں جو ہمیں کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. نیت کا جو انحصار ہے نا، وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ ہاتھ سے مل کے رہے گا. جو ہستی مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ نکال سکتی ہے، وہ طاقتور کو محتاج اور محتاج کو مقتدر یعنی طاقت بھی دے سکتی ہے. ہر قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارا توکل ہونا چاہیے. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. جسے چاہے وہ نواز دے اور جیسے چاہے نواز دے. کہ جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو 1000 افراد ساتھ تھے، اور ظاہر بھوک لگی ہوئی تھی شدید. آپ کو پتہ ہے جنگوں میں کوئی کھانے پینے کا اتنا سامان نہیں ہوتا، یا کافی لمبا معاملہ ہو جائے تو جو لاتے بھی ہیں ساتھ وہ تک کھجوروں پہ گزارے ہوتے تھے، ختم ہو جاتا تھا. تو راستے میں ایک صحابی کا گھر تھا، تو انہوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ سے کہا کہ اگر آپ مطلب مجھے یہ عزت دیں، مجھے یہ اعزاز دیں کہ رک جائیں اور میں آپ کو جو قریبی صحابہ ہیں انہیں کھانا کھلا دوں. چونکہ میرے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور میری اتنی ہی بساط ہے، اتنا میرے پاس کوئی آٹا اور گیہوں بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کہو کہ وہ کھانے کا انتظام کرے. اب وہ گھر گیا، اس نے وہ بکری کا بچہ جو تھا اسے ذبح کیا، اپنی بیوی سے کہا کہ سالن بنا دو. تو بیوی نے کہا آٹا تو بس اتنا ہی ہے، ایک پرات کے قریب. اب اس میں اندازہ کر لیں آپ کتنی 20-25 روٹیاں بن جاتی ہوں گی. تو اس نے کہا اتنا ہی. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم انتظام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ڈھکنا اٹھا کے سالن کو دیکھا اور اس کے بعد آٹے کو، اور یقین کیجئے کہ 1000 افراد نے وہ کھانا کھایا اور پھر بھی وہ بچ گیا. تو یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق دی کہ اللہ رب العزت نے ان بھوکوں کو کھانا کھلانا تھا. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے ان کی عزت بھرم رکھنا تھا. اس سے اندازہ کر لے کہ وہ جسے چاہے بے حساب نواز دے. صرف توکل ہونا چاہیے. ہم لوگوں کا یہ حال ہے، کوئی چھوٹی سی پریشانی آتی ہے ہم ہائے ہائے شروع کر دیتے ہیں. ادھر کہیں گے، ماں سے کہیں گے، بہن سے کہیں گے، اوروں سے کہیں گے، اپنے اللہ سے نہیں کہیں گے کہ یا اللہ بس تیرا دامن تھام لیا، تجھی سے مانگیں گے، تجھی سے لیں گے. آپ کبھی ایسا کر کے تو دیکھیں اللہ ہمیں کیسے مشکلوں سے نکالتے ہیں. ہمارے دلوں کو قرار دے دیتے ہیں. وہ بے چینی، بے سکونی جو ہمارے دلوں میں بس رہی ہوتی ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بی پی لو ہو جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں.
اللہ پہ توکل کریں، یقین کریں اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بڑے بڑے مشکل حالات میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر کے ساتھ کافروں کے جھنڈ سے نکلے تھے، یعنی ہر طرف سے کافر کھڑے تھے اور غار حرا کی طرف گئے، بالکل ان کے پہرے تھے سخت کافروں کے، لیکن اللہ نے بچانا تھا، ہمیں ایسی اونگائی اندھے ہو گئے کہ آپ دونوں ان کے سامنے نکل کے چلے گئے۔ اسی غار حرا میں 3 دن رہے، وہ وہیں ارد گرد گھومتے رہے، اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ بلکہ حضرت ابو بکر یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگی اچھے سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بھی ہوئے جب وہ دیکھتے تھے غار میں نیچے لوگوں کے پیر چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ کہیں ہمیں یہ پکڑ نہ لیں، پکڑ لیں گے تو پھر چھوڑیں گے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ توکل انسان کو قرار بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے۔ یہ آج کل یہ جو اتنے ڈپریشن اور یہ سب ہے، کبھی صحابہ کو سنے تھے آپ لوگوں نے کہ ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے توکل مضبوط تھے، کچھ نہیں ہے کھانے کو پھر بھی مل جاتا تھا، اس توکل مضبوط تھے۔ انہیں دیکھیں دائی حلیمہ کو کہ وہ بیمار اونٹنی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلی، لیکن ایسا اللہ نے معجزہ دکھایا کہ وہ اونٹنی جو ہے بھاگتی ہوئی چلی گئی، سب سے پہلے آگے پہنچ گئی، اور اس کے بعد اس نے اتنا دودھ دیا کہ سارے سیر ہو گئے، انہوں نے اٹھا کے بانٹا بھی، جبکہ وہ اس اونٹنی سالوں سے نہیں وہ نظر تھی۔ تو اللہ پہ توکل مضبوط کریں، ہم سب بھی، ہم بڑے بے صبرے لوگ ہیں، بات بات پہ گھبرا جاتے ہیں، اللہ سے مانگے، اللہ کا دامن تھام لے، یا اللہ بس تجھے اپنی پریشانی بتا رہے ہیں، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، دل مضبوط رکھے، ٹھیک ہے۔ لا یتخذوا، پھر اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا گیا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کے سوا کفار کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچنا، جان بچانا مقصود ہو تو ایسا کر سکتا ہے، اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہاں یہ بات واضح فرمائی جا رہی ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، ہم سب کے لیے یہ سبق ہے، انہیں دوست نہ بناؤ، اور جو کوئی ایسا تعلق رکھے گا جو مسلمان کو، دین اسلام کو یا دوسرے مسلمانوں کو اس معاملے میں یعنی ایسا کر لے گا، تو پھر وہ دیکھیں ہمیشہ صحبت انسان پہ اثر کرتی ہے، اسے تو ہم سب مانتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے ہی متنبع فرما دیا کہ ان سے دوستی نہ کرو، ایسے لوگ، یہ ایک تو یہ کہ کبھی ہمارے سنسیئر نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تاریخ گواہ آج بھی آپ دیکھ لیں گے یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ تمہیں تمہارے دین اسلام سے پھیریں گے، اس طرف سے ہٹائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان سے دوستی کی شدید ممانعت فرمائی گئی، اور یہی فرمایا گیا کہ کفار سے ظاہری تعلقات تو قائم کیے جا سکتے ہیں، لین دین بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان دلی دوستی ان سے نہ رکھیں، انہیں اپنا رازدار نہ بنائیں، بلکہ دوستانہ اور رازدارانہ تعلقات صرف مسلمانوں سے رکھیں۔ قرآن کا ارشاد ہے تم ان سے چھپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ میں تمہاری چھپی اور کھلی ہوئی باتوں سے خوب واقف ہوں، اور ایسا کرنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ یہ بھی قرآن کا ارشاد ہے۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگوں کی ظاہرہ مکہ میں رہتے تھے، کفار سے بہت دوستی تھی، تو جب وہ ایمان لے آئے تو پھر بھی وہ ان لوگوں سے تعلقات رکھتے تھے اور یہاں کی باتیں وہاں بتاتے تھے، اس طرح مسلمانوں کی کاز کو نقصان بھی پہنچنے کا اندیشہ رہتا تھا۔ اور اس کے علاوہ کہ وہ کبھی سنسیئر نہیں تھے، وہ بار بار چاہتے تھے کہ یہ اپنے اسی دین پہ کفر کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے متنبع فرمایا۔ اور دیکھیں آج کل کوئی کافروں سے تو خیر دوستی اتنی کسی کی بھی نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں کہ دوست کی صحبت جو ہے وہ انسان کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ اگر ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے
کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، جو نہیں پڑھ رہا وہ بار بار ہم سے کہے گا چھوڑو، کہاں تم نے وقت لگا رہے ہو خواہ، کوئی یہ ہمیں سمجھ میں تھوڑی آئے گا جو ہم اس پہ وقت لگائیں۔ بارہ ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے کیا ملانی بن گئے، کوئی کچھ اعتراض جسے نہیں کرنا نا، وہ نہیں چاہتا کہ دوسرا بھی نیکی کرے، وہ اسے ہمیشہ ادھر سے ہٹائے گا۔ تو ان چیزوں کے لیے بھی بہت زیادہ الرٹ ہو کے رہا کریں۔ اگر ہم کسی کو دین کی طرف بلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو دل میں اللہ کا ڈر تو رکھیں کہ ہم نے صرف پلٹ کے اسی رب کی طرف جانا ہے، اسی کے پاس جانا ہے، اور وہ ساری کھلی چھپی ساری باتوں سے واقف ہے، ہر راز اسے پتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں یہ بات اچھے سے واضح فرما دی گئی کہ دیکھو ایسا کوئی کام نہ کرو۔ اور اس کے لیے ایک، مجھے نہیں پتا ابھی آپ کو شاید ابھی پچھلے دنوں تفسیر دوسرے گروپ کو بتائی جا رہی تھی، تو اس میں یہ تھا اور کہ ایک دو دوست تھے دنیا میں، ایک مسلمان تھا ایک کافر۔ تو جب وہ وہاں گئے اور دونوں فوت ہو گئے، تو ایک جنت میں گیا ایک جہنم میں۔ تو جو جہنم والا تھا اس نے جہنم والے سے کہا کہ جنت والے سے کہا کہ تم تو دنیا میں میرے دوست تھے، تم جنت میں ہو۔ اس نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے کہ میں تمہاری دوستی سے بچ گیا، ورنہ آج میں بھی جہنم میں ہوتا۔ بات تو یہ بہت لمبی ہے لیکن میں آپ کو مختصراً بتا رہی ہوں۔ دوستی، صحبت انسان کو ہمیشہ مائل کر لیتی ہے، اپنی طرف لے لیتی ہے۔ بچوں کے معاملے میں بھی دوستیوں کے بارے میں بہت الرٹ رہا کریں کہ ہمارے بچے کن سے دوستیاں رکھتے ہیں، کیا ہے۔ دیکھیں اپنی سی کوششیں تو کرتے رہنا نا، اور باقی اللہ سے ہمیشہ توفیق اور ہدایت مانگے۔ تو اسی لیے پھر فرمایا گیا کہ ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو، اور یہ یاد رکھو کہ اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ کی قدرت جو ہے نا وہ یعنی بے انتہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کے خیالات سے، افکار سے، ان کے اسرار سے، ظاہر سے، باطن سے، سب سے واقف ہے۔ یعنی تمہیں اپنی ذات سے اللہ ڈرا رہا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سینے کی باتیں خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے سب معلوم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہاں یہ بات دوبارہ ہمیں بابر کرائی جا رہی ہے کہ جو کچھ دلوں میں اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر تم کفر کی جگہ محبت کو دل میں جگہ دو گے یا کافروں سے محبت کا برتاؤ رکھو گے تو تمہارے یہ باطنی جو تعلقات ہیں یا ظاہری اعمال ہیں وہ اللہ کی نظر سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ لہذا اللہ کی دی ہوئی رعایت سے اتنا ہی فائدہ اٹھاؤ کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ یعنی اگر جان کے در پہ ہوں، کافر سامنے ہو، اپنی جان بچانا مقصود ہو تو کوئی بات نہیں، اس وقت کے لیے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہو تو پھر بھی ہم ان سے مروب ہوں اور ان کی باتوں میں آ جائیں تو یعنی ان سے گہری دوستیاں نہ رکھیں۔ مختصر الفاظ یہ کہ دلی دوستیاں نہ رکھیں، انہیں رازدار نہ بنائیں۔ اور یہ پرابلم بہت ہوا تھا جب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے، تو بہت ہوا ایسا کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے دوستیاں رکھتے تھے، اور پھر ایک دوسرے کی کئی مثالیں ایسی ہیں کہ جو وہاں جا کے انہیں اطلاع دے دیے، جنگی حالات کے بارے میں بتا دیا کہ جس کے لیے پھر سزا بھی دی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ یہ کبھی ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں ان کی چیزوں سے ہم بڑی جلدی مروب ہو جاتے ہیں، ان کے ٹریڈیشن، یہ سب چیزیں، تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے آج کتنے پتے گرے، کیا ہمیں پتہ ہے یہ بات؟ تو لہٰذا اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اللہ کی نظر سے ہمارے کوئی اعمال نہیں چھپ سکتے۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ وہ اتنا ہی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ قادر المطلق ہے، وہ یاد اسے سب پتہ ہے، اور وہ ان باتوں کی ہمیں دنیا میں بھی سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور آخرت کی سزا تو پھر پتہ ہی ہے ہمیں کہ پورا حساب ہوگا۔
پھر فرمایا گیا کہ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں اور برائیوں کو اپنے سامنے پائے گا تو آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور ان برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی یہاں یہ بات فرما دی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز جانتے ہیں، کوئی بات اللہ سے چھپی نہیں۔ قیامت کے دن انسان گناہوں سے دوری کی تمنا کرے گا۔ جب ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس میں وہ اپنے اچھے اور برے اعمال دیکھے گا، تو اچھے اعمال کو دیکھ کر تو خوش ہوگا اور کہے گا آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ، اور برے اعمال دیکھ کر رنجیدہ ہوگا اور تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ان برے اعمال سے کنارہ کش رہتا تاکہ آج اس ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ مجھے کرنا پڑتا، مگر اس دن کا پچھتاوا بیکار اور بے سود ہوگا۔ اس دن گناہگار کہیں گے ہمیں دنیا میں یا رب العزت دوبارہ بھیج دیں تاکہ ہم اچھے اعمال کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت کریمہ ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے، اسی لیے اللہ رب العزت بار بار اپنے بندوں کو اس چیز سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، ورنہ اس دن کے پچھتاوے تمہارا مقدر بن جائیں گے۔ اور اسی لیے ڈرایا جا رہا ہے، جیسے کہ فرمایا نا، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، اللہ رؤوف الرحیم، یعنی وہ بڑا ہی مہربان اور بہت شفقت والا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں یہاں جبکہ ہم دارالعمل میں رہ رہے ہیں، جو عمل کریں گے اسی کا ہمیں صلہ ملے گا، نتیجے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا وہ دیکھو وہ حرام کھا رہا ہے، کتنے ایسے رہ رہے، یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں۔ جب اللہ تو صرف پکڑنے پہ آئیں گے تو بس پھر اس کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ دوسروں کی چمکتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے مروب نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ہاں دیر یا بدیر اللہ رب العزت ڈھیلی ضرور رسی کرتے ہیں، ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، مہلت عمل دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بندہ پلٹ آئے، شاید یہ بات سمجھ لے۔ تو لہٰذا یہ بھی اللہ، چونکہ اللہ رب العزت بہت رؤوف ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ نہیں چاہتے کہ انہیں سزا ملے، وہ جہنم میں جائیں، تو لہٰذا انہیں یہی ان باتوں کی طرف سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو برے کاموں سے بچنا بے انتہا ضروری ہے، اگر نہیں بچو گے تو پھر بہت ذلت کا سامنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری 31 آیا، فرمایا گیا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر موقوف ہے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے بھی محبت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی اتباع کریں، جو پیغام اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجے ہیں ان پر عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے، ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں من جانب اللہ ہوتا ہے۔ تو یہاں کفار کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اور ان کی وساطت سے ہمیں بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب بننے ہیں، اور اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا کہ اگر اللہ کے محبوب بننے کی خواہش ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست اور محبوب ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں حدیث کچھ نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، معاذ اللہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن میں بات قرآن و حکمت ہے ہی حدیث، تو حدیث کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہیں قرآن میں لکھا ہوا نماز کس طرح پڑھنی ہے، جتنے مسائل ہیں، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں، اس کے بغیر ہم نے بالکل نامکمل ہے، نہیں بات سمجھ میں آ سکتی۔
تو لہٰذا فرمایا کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو نا، یہ خواہش ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور جو کتاب و سنت کی مخالفت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور محبوب نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر چیز کی حدود ہیں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ کبھی ہم نے سنا ہوگا نعتوں میں کہ مبالغے کی انتہا کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایک ہی فقرہ جو مجھے یاد ہے بتا رہی ہوں کہ کبھی نعت میں ہوتا ہے نا کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بدعت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آگے کھڑا کر دیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اچھی بات نہیں، ہم بڑے اس وقت جھوم رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں سن کے، یہ لیکن استغفار استغفار پڑھنے کا مقام ہے۔ اللہ کے آگے کوئی نہیں ہے، اللہ کے وہ ہے نا ایک جگہ کہ آپ نبی آپ انہیں بتا دیجئے کہ آپ کو بھی موت آئے گی، آپ نے بھی یہاں پلٹ کے آنا ہے۔ تو لہٰذا ہر روح جو ہے اسے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، رب رب ہے، بندہ بندہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا کریں، ان چھوٹی چھوٹی یہ جو بدعات ہیں، شرک ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مومن وہی ہے جو اللہ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شدید ہو۔ شدید سے مراد کہ جان دے دے اللہ اور رسول کے نام پر، پیچھے نہ ہٹے۔ جب کوئی ایسا وقت آ جائے جو دین اسلام پہ بنا ہے تو تن کے کھڑا ہو جائے اس کے دشمن کے آگے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں بہت قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں یہ ضروری نہیں اب ہم کہیں بھئی ہم تو خواتین ہیں، ہم کیا کریں۔ قلم سے جہاد، زبان سے جہاد، عمل سے جہاد، بہت چیزیں ہیں۔ قلم سے جہاد آپ کوئی اچھی بات لکھ کے دوسروں تک پہنچائیں، زبان سے جہاد آپ اپنے ارد گرد دوست احباب جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کی طرف نہیں آ رہے، انہیں قرآن کی اہمیت بتائیں، قرآن کی برکات، اس کے فائدے، اس کی کہ کیا ہمارے ساتھ یہاں رویہ ہوگا، کیا وہاں ہوگا، یہ بتائیں، انہیں قرآن کی طرف لائیں۔ یہ نہیں کہ قرآن کے نام پہ اتنی مشکل بنا کے بتائیں کہ اگلا آدھی بات سن کے ہی بھاگ لے کہ نہیں جی بہت پڑھنا پڑتا ہے، سبق سنانا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں یہ زبان سے جہاد ہے۔ عمل سے جہاد کریں، ایک راستے سے کانٹا ہٹا دیں، کاغذ ہٹا دیں، وہ بھی دین کی خدمت ہے۔ کسی بڑے بزرگ کی عزت احترام کریں، رشتوں کا لحاظ رکھیں، حقوق العباد ادا کریں، یہ سب جہاد ہے۔ ان سب اعمال کے ہمیں صلے ملیں گے، جزا اور سزا بالکل تیار رہے ہم کہ جو عمل کریں گے وہ ملے گا۔ آج میں ایک چیز پڑھ رہی تھی تو ایسی کامن سی چیز لیکن مجھے بڑی اچھی لگی۔ کسی نے کہا کہ روٹی ایک طرف سے اگر سکی ہو تو وہ مزہ نہیں دیتی، یعنی رشتے اور حقوق العباد کی مثال دی گئی کہ یہ دونوں طرف سے ہیں۔ ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں، ہمارے اندر مطلب برداشت ہونی چاہیے، اور ہم جو ہے عزت کریں، عزت کرائیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، پھر ہی کچھ ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی بس تھانے داری لگاتے رہیں۔ تو یہ بات بڑی دیکھیں نا دور تک جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے فیملی ٹرمز کیسے ہیں، ہمارے رشتے کیسے ہیں۔ آج کل تو سگے بہن بھائیوں میں بھی یہ چیزیں ہمیں دین اسلام پڑھ کے پتہ چلتی ہیں کہ کتنے بندوں کے حقوق ہیں، اور ہر حق کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، حتیٰ کہ غلام نوکر کو بھی عزت، اس کا خیال، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ تانے تشنے نہ کرنا، کسی کی تذلیل نہ کرنا۔ اصل بات تو یہ کہ قرآن سے ہم اپنے رویوں کو سدھاریں، اپنے عمل کو بہترین کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم سب کے لیے ہے، انکلوڈنگ می، میرے لیے بھی، کوئی کسی ایک خاص کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔